अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। रेड बटन है जो बहुत वाज़ेह नज़र आता है, यू हैव टू जस्ट पुश इट। मौजू अफगानिस्तान है, पाकिस्तान भी है यकीनन। अमेरिका मेन मौजू है रिलेट अफगानिस्तान कि यहाँ हाहाकार मची हुई है, मीडिया पर सफ़े मातम है और बाइडन इंतज़ामिया को बाकायदा कर्ज किया जा रहा है अब। और जितनी मजम्मत नज़र आती है वो बहुत हैरान कुन है कि रिपब्लिकन मीडिया ही नहीं, कंजर्वेटिव मीडिया ही नहीं, डेमोक्रेट मीडिया भी जो बाइडन के शाना बशाना खड़ा रहा, जो हमेशा डेमोक्रेट को एजेंडे को इंडोर्स करता है। मुझे बड़ी हंसी आई कि यहाँ के हुक्मरानों ने हमारी फौज से, हमारे सियासतदानों से कुछ भी नहीं सीखा कि खरीद लें, मुंह बंद कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इजहार राय की आज़ादी ही असल डेमोक्रेसी की सोल है और जब तक ये कायम है ऐसे मुल्क, ऐसी कौमें कभी नहीं हारती। वो कि ये मीडिया ही कह रहा है कि हम बुरी तरीके से हारे हैं। लोग बहुत मुश्तइल हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि खून अफगानिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इंसानी खून की, प्रॉफिटेरियट की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने मुनाफा कमाना है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं ना, कंपनियों के नाम ले लेके बताया जा रहा है कि कौन पैसे बनाने में शामिल था। उनके नज़दीक ये कोई हैसियत नहीं रखता है। मगर ईमानदारी की बात यह है कि हुक्मरान अगर बर्दाश्त का मादा रखते हों तो इससे करेक्शन होती है, ये आगे ले जाने के लिए तनकीद होती है। यहाँ जो कुछ छप रहा है, अल्लाह माल हफीज़। मैं आपको एक पहले सुर्खी फॉरेन पॉलिसी की सुनाता हूँ कि बाइडेन्स डेमोक्रेसी एजेंडा जस्ट डाइड। बाइडेन्स डेमोक्रेसी एजेंडा जस्ट डाइड एन अगली डेथ in Kabul. Ugly death in Kabul. फिर एक सुर्खी है, पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बिट्रेड द अफगान पीपल। इसमें पाकिस्तान पर इस तरह के दर्जनों आर्टिकल छपे हैं कि पाकिस्तान किस तरह डबल खेलता रहा, कैसे पैसे लेता रहा, कैसे 20 साल इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाता रहा। ऐसे दर्जनों आर्टिकल अमेरिका के ख़िलाफ़ और मैं पाकिस्तान के हवाले से कि कैसे आंखें बंद रखी अमेरिका ने और किस तरह से पाकिस्तान नुकसान पहुंचाता रहा। मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपनी बात पर देखें, मेरा एक ओपिनियन है, अंदाज़ा है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि मैं अक्ल कुल हूँ जैसा कि लोगों ने कहा है, और मैंने कल भी कहा था कि मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग। मगर मेरा अब भी यही अंदाज़ा है कि ये लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं स्ट्रेटजी है, ये मुस्तकबिल के हवाले से है। गो कि मैं अभी आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाऊंगा जो टाइम मैगजीन का टाइटल स्टोरी है कि अमेरिका को कैसे शिकस्त हुई और अमेरिका को अब कितने बड़े ख़तरात का सामना है। मैं ही समझता हूँ कि नहीं, यहाँ थिंक टैंक्स और हुक्मरान जाग रहे हैं। अवाम पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, तो बज़ाहिर जो शिकस्त है वो मुस्तकबिल की फतह है। जो इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है वो भी अपनी जगह है, और वो कहीं मिसकैलकुलेटिव भी नज़र आता है कि जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों थाउजेंड लोग बैठे हुए हैं कि ये कहते हैं कि 5000 से 9000 लोग डेली लेकर आएंगे, मगर कल 1100 लोग 13 फ्लाइट्स में लेकर आए टोटल। उसकी स्टोरी जिसने ब्रेक की थी P-17 में, जो 800 से ज़्यादा लोग कार्गो में बैठकर आए, और जिस तरह से आए वो रिपोर्टर जिसने स्टोरी ब्रेक की थी उसने आके आप मीडिया पे बताया कि वो जहाज़ के कप्तान और उसके क्रू का फैसला था कि जब वो कंट्रोल टावर को बताया कि इसमें जहाज़ में कितने लोग कैसे घुस गए हैं और क्या मंजर है यहाँ, तो उन्होंने कहा कि अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुम्हें लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर क्रू ने फैसला किया कि नहीं, इनको लेकर जाएंगे। तालिबान काबुल में बैठकर कुछ भी कहें, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वापस आ गए हैं और कहते हैं कि मुल्ला ब्रदर
امریکن ایئر فورس میں کے جہاز میں بیٹھ کر دوحہ سے وہاں پہنچے ہیں، اور جو ذبیح اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ انسانی حقوق عورتوں کے بحال ہے ودن دائرہ اسلام، اور جو باتیں کی وہ آپ سب کے علم میں ہیں، مگر جو امریکن میڈیا پر جو لائیو کوریج جو وہاں سے خواتین اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہانیاں بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ ایسے آڈیوز بھی سنائے گئے ہیں خواتین کے جو رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ ایک بہت خوفناک خونی انسانی قتل عام ہونے جا رہا ہے اس ملک میں۔ ایسے لوگ بھی دکھائے اور بتائے گئے ہیں کہ جن کی جیب میں جرمنی کے، امریکہ کے، یورپ کے ویزے ہیں، پاسپورٹ ہے، مگر فلائٹ نہیں ہے، اور وہ وہیں پڑے ہیں ایئرپورٹ پر۔ وہ لوگ بھی دکھائے گئے کہ جو امریکہ میں موجود ہیں مگر جن کی فیملیاں وہاں پھنسی ہوئی ہیں، اور جنہیں یہ خوف ہے کہ طالبان، وہ بیان کر رہے ہیں کہ طالبان نے ان کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی بیٹیوں پہ نگاہیں ان کی، اور ان سے وہ شادیاں کروانا چاہتے ہیں، اور ان کا بھی خیال یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں ابینڈن کیا ہے اور اس طرح سے اسٹریٹجی نہیں اپنائی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ درجنوں سینکڑوں کہانیاں ہیں۔ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایئرپورٹ کے اطراف میں کس طرح سے گن فائر کھولا ہے طالبان نے ہجوم کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر امریکہ میں اپنے ہی ملک کے حکمرانوں کی اور اپنی ہی پالیسیوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اسے شکست فاش سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ کہ ایسا نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ کے سپاہیوں کو، کل دیکھیں میں نے ایک لفظ یہ غلط کہا تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کا لفظ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کی ہے امریکہ نے۔ دیکھیں میں نے کل یہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں ہر چیز پیپر پہ آتی ہے، پالیسیز بننے سے پہلے سینکڑوں جائزے لیے جاتے ہیں، ریسرچ کی جاتی ہے۔ تو 20 سالوں میں امریکہ نے یا ویسٹرن ورلڈ نے مل کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ امہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں زمین پہ تو رہنا ہی نہیں، انہیں آسمانوں میں جانا ہے، کہیں جنت کی تلاش میں ہے، نہ انہیں روٹی سے مطلب ہے، نہ کپڑوں سے، نہ زندگی کی دوسری لگژری سے۔ پیٹ بھرنے کے لیے اگر 3 وقت میں سے 1 وقت روٹی مل جائے تو بہت ہے، اور یہ اگلے جہانوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ صرف انسان مسلمانوں کو سمجھتے ہیں، امہ کا جو ایک تصور ہے، باقی سب ان کی نگاہ میں کفار ہیں، اور سب کو اسلام کے دائرے میں آنا ہے یا پھر مر جانا ہے۔ جب یہ کیلکولیشن لگائی، 20 سال پہلے تو چائنا ہوا نہیں تھا نا، سپر پاور بنتا وہ کہیں نہیں نظر آتا تھا کسی کو، نہ ڈسکشن میں تھا۔ تو جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب یہ سپر پاور بننا چاہتا ہے اور ہماری اکانومی کو کھا جانا چاہتا ہے، اور دنیا کے اور جو مسائل ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اچھا پھر غنی حکومت کی کرپشن، میں نے کل آپ کو بتایا کہ یہ جو ماڈرن لبرل سیکولر ہم ہیں یہ بڑے کرپٹ ہیں، انہیں تو پارٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، پھر ان کا شعور انہیں جان دینے پہ راضی نہیں کرتا، بھاگ جانے پہ راضی کرتا، اور ہر جگہ دیکھیں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اور یہاں پر یہ میڈیا میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکن حکومتوں نے جو پچھلی 3 حکومتیں گزریں، انہوں نے مس کیلکولیٹ ہی نہیں کیا بلکہ اگنور کیا کہ وہاں جو کرپشن تھی، جس طرح سے لوٹا جا رہا تھا، کھایا جا رہا تھا، اور آرمی سے لے کر ہر شعبے میں صرف کرپشن تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کرپشن بھی کرتے ہیں، ان کو یہ خود بھی سنجیدہ نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، ہم کیوں مرے ہیں؟ 2300 2500 لوگ تقریباً فوجی امریکن مرے ہیں، پھر نیٹو کے اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی جانیں دی ہیں، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی قربانی ہے، پھر افغانوں کی قربانی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہ امہ کے تصور کے ساتھ انہیں ڈھیل دی، ان سے صرف یہ وقتی طور پہ انہیں امریکنز کو یہ بھی پتہ ہے ویسٹرن ورلڈ کو کہ یہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، ایجوکیشن، یہ سب ابھی ہاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈھیلا ڈالا سا ان سے انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں انہوں نے ہم سے یہ وعدے کیے اور یہ ریٹرن میں کیے، تاکہ لیجیٹیمیسی بھی قائم رہے، یونائٹڈ نیشن سے دوبارہ اگر جانا پڑ جائے تو وہ بھی موجود رہے۔ تو اب دیکھیں، کیا آپ اپنے آپ سے خود سوال پوچھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو امہ کے نظریے پہ بلیو کرتے ہوں، جو دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہوں، جو غیر مسلموں کو کفار سے تشبیہ دیتے ہوں، اور یا تو انہیں مسلمان کرنا چاہتے ہوں یا انہیں نیست و نابود کر دینا چاہتے ہوں، تو وہ چائنا، رشیا، جو وہاں کے مسائل ہیں، اور یہاں تک کہ ایران کے شیعوں کے حوالے سے بھی ان کے جو خیالات و جذبات ہیں، وہ ایک آدھ ویڈیو جو آپ لوگوں
سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. منافقت بھی تو ہوتی ہے نا. انہیں بہرحال تھوڑی سی ڈپلومیسی تو آ گئی. پھر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا امریکن اس لیے گئے تھے کہ ایک اسلامی حکومت قائم کروا دیں, انتہا پسندانہ اسلامی حکومت. تو حضور ملکی مفاد, ریاستی مفاد, جو فیوچر کے تحفظ ہے وہ عوامی جذبات سے ہٹ کر ہوتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا, سعودی عرب میں 50 سال فیک اسلامی نظام اسی امریکہ ویسٹرن ورلڈ نے برداشت کیا نا. وہاں سر اب بھی قلم ہوتے ہیں, ہاتھ کاٹے جاتے ہیں غریبوں کے, کمزوروں کے, بلا انصاف کے لوگ وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہیں. یہ بڑی عام سی بات ہے نا. تو اگر یہاں پر بھی ان کے فیوچر کے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو وہاں یہاں پر بھی افغانستان میں بھی کوئی ایک ایسا وہ آ جاتا ہے اور پاکستان تک آ جاتے ہیں. پاکستانیوں کو تو سزا ملنی ہے نا. لاہور میں جو واقعہ ہوئے ہیں کہ ایک طرف رنجیت سنگھ کا مجسمہ گرا دیا جاتا ہے, دوسری طرف بلاگر لڑکی کو جس طرح سے دیوانہ وار ہاتھوں پہ اچھالا گیا ہے, جو وحشت, بھوک اور جو تشدد جو دکھایا گیا ہے وہ دونوں ایک ہی سوچ کی عکاسی ہے نا. تو وہاں پر بھی پھر انصار عباسی جیسے لوگ, وہ ریاض عمران جیسے لوگ جو کیا نام ویلکم کر رہے ہیں, اور پھر آپ کے وزیروں نے ویلکم کیا ہے جس پر امریکن میڈیا میں تماشا لگا ہے کہ سفیر جو ڈاکٹر اسد مجید ہیں انہیں میڈیا پہ لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ یہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا, انڈین میڈیا پھیلا رہا ہے. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو وزیر ہیں آپ کی حکومت کے, انہوں نے طالبان کو کامیابی کے ٹویٹس کیے ہیں اور امریکہ کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ویسٹرن ورلڈ کے, تو کہنے میں دیکھیں جی پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ کہہ سکتا ہے. مطلب ہنسی کی بات ہے نا, یہ سرکس ہے, یہ فارن پالیسی تھوڑی سرکس ہے. اور پھر اسد مجید بیچارہ بھی کیا کرے, اسے پتہ ہے کہ ہم سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں, تو وہ کیا ڈیفینس میں لے کر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنی جگہ پر میں اپنے نظریے پر قائم ہوں کہ یہ فیوچر کی پلاننگ ہے, ایسا سادہ نہیں ہے. وہ کہ سب ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, ویسٹرن ورلڈ بھی پریشان ہے کہ وڈرال, این ممکن ہے کہ وڈرال میں جو تیزی دکھائی گئی کہ یہ معاہدہ کر کے 1 مہینے بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو میں نے اندازہ لگایا میڈیا سے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ ہیں جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں, جو امریکنز کے نیٹو کے جو 48 کنٹریز ان کے کام آئے ہیں, اس میں کانٹریکٹر ہیں, سب کانٹریکٹر ہیں, ٹرانسلیٹر ہیں, ان کی فیملیاں ہیں, خاندان ہیں, مختلف NGOs میں کام کرنے والے ہیں جو لیجیٹیمیٹ ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے پاسپورٹ جو ایمبیسی میں ویزے کے لیے بھیجے گئے تھے, جب ایمبیسی امریکن ایمبیسی موو کی جا رہی تھی کابل سے ایئرپورٹ پر, تو اس میں وہ ضائع ہو گئے. اچھا آن لائن مل کے نہیں دے رہے ہیں, درجنوں سینکڑوں لوگوں نے یہ رو کے بیان کیا ہے کہ کوئی جواب نہیں دیتا, اپلیکیشن لوگوں کو بھرنا بھی نہیں آتی بہت سو کو. تو ایک کوہرام بپا ہے, کوئی 1 ملین لوگوں کو موو کرنا ہے جو نظر نہیں آتا. امریکن بہت موو کر لیں گے, 40-45 ہزار موو کر لیں گے جو میں سمجھتا ہوں ود ان 10 ڈیز ہی رہ گئے, آلموسٹ اب 11 ڈیز. تو ویسٹرن ورلڈ کتنا موو کر سکے گا؟ لوگ وہاں رہنا نہیں چاہتے, 1 ملین لوگ تو میرا ایک اندازہ ہے. اور پھر جو دور دراز علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک عجیب منظر ہے جو سمجھ سے باہر ہے. میں اب آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو ٹرانسلیٹ کیا ہے, جو ٹائم میگزین میں شائع ہوا ہے. ان کے خدشات کیا ہیں, یہ میں سارے میڈیا کا جسٹ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ کمپائل آرٹیکل ہے جس کا میں نے جسٹ نکالا ہے, مگر جو سارے میڈیا پہ شور ہے جگہ جگہ جو اسپلٹ کر کے دیکھیں تو اسی آرٹیکل کو مختلف انداز میں, مختلف طریقے سے, مختلف اپروچ کے ساتھ لوگوں نے بیان کیا ہے, جسے اس میں ٹائم میگزین نے اپنے انداز میں اسے کمپائل سٹوری کے طور پہ دیا ہے. اس کی مین سرخی میں نے بنائی ہے, اصل مشن کو سمجھنے میں ناکامی نے ہمیں شکست دلائی. اصل مشن کو سمجھنے میں ناکامی نے ہمیں افغانستان میں شکست دلائی. کہتے ہیں کہ امریکہ میں 2 طرفہ اتفاق رائے کی چند ایک ہی مثالیں پائی جاتی ہیں, جن میں سے ایک ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق کرنا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے اور 20 سالہ جنگ میں طالبان سے شکست کھانے کا یہی صحیح موقع ہے.
اس وقت صرف ایک ہی تنازع ہے جو باقی ہے، وہ یہ کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ جو گزشتہ برس ہی انخلا کا فیصلہ کر چکی تھی، کیا اس نے بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں اس پر زیادہ زور دے کر افغانستان سے نکلنے کی ہدایت کی تھی؟ اور امریکی تاریخ میں اس وقت دونوں میں سے کسے زیادہ ذلت آمیز شکست کا سامنا ہے؟ ان خوفناک حالات میں الزام تراشی سے بھرپور تبصروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات اس مرکزی سوال پر غور کرنا ہے کہ افغانستان میں ہماری مزاحمت کا آخر کار مقصد کیا تھا؟ کیا افغانستان میں مداخلت کا بنیادی مقصد امریکہ کو 9/11 جیسے مزید دہشت گرد حملوں سے بچانا تھا، یا 9/11 حملے کے ذمہ دار طالبان اور القاعدہ کو تباہ کرنا تھا؟ اگر اس مداخلت سے ہمارا مقصد امریکہ کو مزید 9/11 جیسے دہشت گردانہ حملوں کے سے بچانا تھا تو اس صورت میں واقعی افغانستان مشن ہماری 20 سالہ کامیابی ہے، کیونکہ اس عرصے کے دوران جہادیوں کے حملے کے مقابلے میں امریکہ میں موجود دائیں بازو کے ڈومیسٹک دہشت گردوں کے حملوں سے زیادہ امریکی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مشن بہت کم نقصان سے مکمل ہوا، کیونکہ اس میں اتنے امریکی فوجی شہید نہیں ہوئے جتنے 9/11 کے حملے میں امریکی سیویلین ملک کے اندر ہلاک ہوئے۔ سال 2014 سے اس مشن میں مجموعی طور پر 66 امریکی جنگی ہلاکتیں ہوئیں۔ سابق صدر ٹرمپ کی مدت کے آغاز میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ طالبان کو امریکہ سے دور رکھا جا سکتا ہے اور القاعدہ کو ملک میں محفوظ پناہ گاہوں میں آرام سے رہنے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ چیز جسے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ کیا ہم طالبان اور القاعدہ کو تباہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 20 سالہ جنگ کے باوجود وہ آج بھی موجود ہیں۔ ان کی دوبارہ پھر سے ابھرنے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے امریکہ کو کافی وقت لگے گا۔ کسی قوم کے دفاع کا مثالی طریقہ وہ ہے جو ہم جنگ عظیم دوم میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک قوم اپنے دفاع کی ذمہ داری اپنے مخالف کو اتنی اچھی طریقے سے شکست دے کر پوری کرتی ہے کہ وہ رسمی طور پہ ہتھیار ڈال دے اور دشمنی ختم کر دے، لیکن اگر دشمن ہتھیار ڈالنے سے انکار بھی کر دے تب بھی ملکی فوج پر قومی دفاع کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ افغانستان میں امریکہ کسی ریاست سے نہیں بلکہ مذہبی انتہا پسند تحریکوں سے جنگ کر رہا تھا، چونکہ مذہبی انتہا پسند دہشت گردی کو جنم دیتی ہے، اور جب تک انتہا پسندی برقرار رہے گی اسی طرح دہشت گرد اپنے عقائد کا اظہار کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک تھیولوجی کیسے کسی قوم کے سامنے ہتھیار ڈال سکتی ہے؟ اسے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈالتی۔ یہ حقیقت ہم پر بہت آہستہ آہستہ جزوی طور پہ کھلی ہے، لیکن ہم سے بہت سے لوگ تاحال اس مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مخصوص جہادی تنظیموں کو شکست دے کر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اس غلط فہمی کی وجوہات خاصی پیچیدہ ہیں۔ طالبان، القاعدہ اور ان کے اتحادیوں کو افغانستان اور پاکستان دونوں جگہوں پر کئی بار بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کا انتہا پسند نظریہ جو کا توں قائم رہا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہی خیال آتا ہے کہ جب کچھ بھی کر لینے کے باوجود نتیجہ وہی رہنا تھا تو اتنا عرصہ جنگ لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکہ کو تو بہت پہلے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ کیا امریکہ 20 سال تک افغانستان میں اس لیے جنگ کرتا رہا کہ طالبان کو افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی اور القاعدہ کو خطے میں اپنے محفوظ ٹھکانوں کی بحالی کی اجازت دی جائے؟ امریکی رہنماؤں کے لیے ضروری ہے وہ امریکی عوام کے سامنے اپنے ایسے ویژن کی وضاحت پیش کریں، کیونکہ لیڈرز نے امریکیوں کو اس تنازع کی حقیقت کے حوالے سے گمراہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے بیانات کا سہارا لیا جیسے امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے سے القاعدہ کے خلاف جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا وہ تیسری دہائی جنگ میں صرف نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک دشمن کے سامنے سے ہٹ کر جنگ کا خاتمہ کرے۔ یہ غور کا طلب جملہ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک دشمن کے سامنے سے ہٹ کر جنگ کا خاتمہ کرے۔
القاعدہ دنیا کی طاقتور ترین قوم سے جنگ جیت چکی ہے۔ اس جیت سے جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ اس نے مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکہ کے دشمنوں کی یہ جیت اب امریکہ کے ساتھ آگے کیا کرے گی؟ اس جیت سے لامتناہی جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ امریکہ کے دشمن مزید طاقتور ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید جنگیں ہونے کا امکان واضح ہے۔ تو دیکھیں صورتحال کتنی خوفناک ہے کہ یہاں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے تضادات، جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو سمجھنے میں ہی ناکام رہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ ایک نظریہ اگر موجود ہے تو لوگ مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اس سے چمٹے رہیں گے۔ اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اسے سوچئے۔ میرا نظریہ ابھی بھی وہی ہے کہ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ نظریہ، میں اس آرٹیکل کو اپنے تھاٹ کے حمایت میں دیکھتا ہوں کہ جب یقین ہو گیا کہ یہ نظریہ نہیں ختم ہو سکتا، یہ سوچ موجود رہے گی، القاعدہ کو کچل دینے سے، طالبان کو مار ڈالنے سے، یا جو انتہا پسندی ہے اس سے فلسفی نہیں ختم ہوتی، تو اسے ڈائیورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لادین قوتوں کے خلاف۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔